बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 6 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन काम आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर सबसे बड़ा जो इलेक्शन हुआ है या होता है वो अमेरिका के अंदर होता है। अमेरिकी तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन 2020 का इलेक्शन हुआ है जिसे 3 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा कि कौन अमेरिका का सदर बनेगा। ये इलेक्शन कौन जीता है, ट्रंप जीता है या फिर जो बाइडन जीता है। आप जानते हैं नाज़रीन काम अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडन 264 वोट लेकर लीड कर रहे हैं, महज 6 वोटों की दूरी पर हैं। अगर एक रियासत से उन्हें 6 वोट मिल जाते हैं, जो अब तक की हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक कि उन्हें ये 6 वोट मिल चुके हैं और इसका बाकायदा ऐलान भी होने जा रहा है, तो वो बाकायदा अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाएंगे। बहरहाल काम कल हमने आपको बताया था कि दोनों सदर यानी ट्रंप और जो बाइडन, अगर ये दोनों अमेरिका के लिए इनके सदर मुंतखब होने से किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान होगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो अमेरिका के अगले सदर हैं जो बाइडन, ये कौन हैं और इनकी बायोग्राफी क्या है, ये क्या कुछ कर चुके हैं और अब तक इन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं और ये पहले किन किन ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। और इनके बारे में मशहूर है कि ये अमेरिका की तारीख के सबसे बूढ़े सदर होंगे। तो आखिर इनको सदर बनाया क्यों गया है और इनसे ऐसे कौन से काम लिए जाने हैं जो पेंटागन या अमेरिका के फौजी इदारे इनको जितवा कर लेना चाहते हैं। फिर नाज़रीन काम ट्रंप का मुस्तकबिल क्या होगा और ट्रंप ने यहूदियों के लिए, इसराइल के लिए जो एक बड़ी कंपेन चलाई थी उसका फ्यूचर क्या होगा, वो भी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका की तारीख के वाहिद ये पहले कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखने वाले सदर हैं जिनको बाकायदा अमेरिका के सदारती इंतखाबात में जितवाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि दुनिया के हालात किस तरफ जाएंगे और जो बाइडन की पॉलिसियां दुनिया में क्या इफेक्ट करेंगे और इससे किन किन ममालिक को फ़ायदा होगा, किन को क्या नुकसान होगा। और फिर जो बाइडन के जो मंशूर है या जो इसके वादे हैं अपने लोगों के साथ, अमरीकियों के साथ है या दुनिया के लोगों के साथ है, उन पर किस हद तक अमल होगा। और मशरिक़ वस्ता, गल्फ़ के ममालिक, पाकिस्तान, भारत, चाइना, इन सब ममालिक को इससे क्या नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन काम आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दुनिया मेरे आगे को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे खुद भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बाइडन की तारीख़ पैदाइश के हवाले से। तो इनकी उम्र 77 साल बनती है। 1942 के अंदर ये पेंसिल्वानिया में पैदा हुए थे और इनका नाम जोसेफ बाइडन है। और इन्होंने 1972 में पहली मर्तबा कहा जाता है कि अमेरिका के सेनेट का इलेक्शन लड़ा था। इंतहाई कम उम्र थे लेकिन ये डेमोक्रेट पार्टी में शामिल हो गए और उस वक्त इन्होंने इलेक्शन लड़ा और अपने मद्दे मुकाबले एक ऐसे शख्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जो अमेरिका के अंदर बहुत मशहूर था, उन्हें हराया नहीं जा सकता था। लेकिन इन्होंने इलेक्शन लड़कर 1972 में अपने मद्दे मुकाबिल को शिकस्त दे दी, जिसके बाद इनका खूब चर्चा हुआ। लेकिन इनके साथ एक बदकिस्मती ये हुई कि इनकी जो पहली बीवी थी और इनकी बेटी वो कार हादसे में फौत हो गई और 2 बच्चे भी शदीद जख्मी हो गए, जिसकी वजह से ये काफ़ी अपसेट हुए। लेकिन इन्होंने अमेरिका की सियासत को नहीं छोड़ा और फिर मुसलसल 1978 के अंदर और उसके बाद के जो अदवार हैं तकरीबन 6 से 7 बार ये सेनेट के इलेक्शन लड़ चुके हैं और सेनेटर बनते रहे हैं। यही नहीं नाज़रीन काम अमेरिका की सेनेट की जो इंतहाई अहम कमेटियां होती हैं तो ये उसके रुकन भी बने हैं, उसके चेयरमैन भी बने हैं, जिम्मेदार भी बने हैं, जिनमें सबसे अहम कमेटी जुडिशरी की कमेटी है। और इसी तरह से जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अमेरिका की सेनेट की कमेटी है उसके भी ये जिम्मेदार बने हैं। तो ये बैरूनी ममालिक में अमेरिका की पॉलिसियों के हवाले से काफ़ी माने जाते हैं, मशहूर हैं। और उन्होंने पहली मरतबा 1988 में खुद को सदारती उम्मीदवार के लिए एक तरह से डेमोक्रेट पार्टी को कहा कि वो खुद सदारती इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इंतखाबात लड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया और जो दीगर जो डेमोक्रेट पार्टी के लोग थे उनको आगे कर दिया गया और ये खुद पीछे
ہٹ گئے، لیکن انہوں نے اپنی ہار نہیں مانی اور پھر رفتہ رفتہ یہ متحرک ہوتے رہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے۔ اسی کام جو بائیڈن نے اپنی سیاسی مہم کو جاری رکھا۔ 1992 میں جب گلف کی جنگ ہوئی جس میں کویت پر عراق نے حملہ کیا تو انہوں نے اس جنگ کی مخالفت کی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں عراق سے کویت پر حملہ خود امریکہ نے کروایا تھا، تو اس مخالفت کی وجہ سے 1992 میں ان کو صدارتی امیدوار کے لیے منتخب ہی نہیں کیا جانا تھا، اس لیے وہ علیحدہ ہو گئے۔ پھر 2004 کے اندر جب صدارتی الیکشن کا موقع آیا تو انہوں نے خود کو اس لیے الیکشن سے علیحدہ کر لیا کہ سینٹ کے اندر رہ کر وہ بہتر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ پھر اسی کام 2007 اور 2008 کا جب دور آیا الیکشن کا تو اس موقع پر انہوں نے خود کو صدارتی امیدوار ڈکلیئر کیا، لیکن اس وقت باراک اوباما زیادہ ایکٹیو تھے، ان کو پارٹی نے ٹکٹ دے دیا، لیکن باراک اوباما نے ان کو پیچھے نہیں چھوڑا اور ان کو اپنے ساتھ نائب صدر کے طور پر منتخب کیا، اور پھر بعد میں آپ جانتے ہیں انہوں نے 8 سال تک نائب صدارت کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ تو یوں ناظرین کام اگر مختصراً دیکھا جائے تو جو بائیڈن ایک پکے سیاسی شخص ہیں اور یہ بہت عرصے سے یعنی آج سے 50 سال پہلے سے یہ سینٹ کے اندر ہیں، اور آج سے 30 سال پہلے بھی 32 سال پہلے بھی یہ صدارتی امیدوار خود کو ظاہر کرتے تھے، اور اس وقت امریکہ کی تاریخ کے یہ انتہائی بوڑھے شخص مانے جاتے ہیں۔ لیکن اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو بائیڈن ہیں انہوں نے اپنے نائب جو صدر کا دور تھا یا جو ان کا وہ زمانہ تھا اس میں کون کون سے ایسے فیصلے کیے ہیں جن سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دور میں جو بائیڈن اگر امریکہ کے صدر بنتے ہیں تو ان کے فیصلوں سے دنیا کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں ناظرین کرام باراک اوباما کا جو دور ہے وہ امریکہ کی تاریخ کا مسلمانوں کے لیے اتنا ہی بھیانک دور ہے جتنا کہ بش کا دور رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں بش نے 9/11 کا ڈرامہ رچا کر افغانستان کو تہس نہس کر دیا، پھر 2003 کے اندر عراق پر بمباری کر کے صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹا اور عراق سے لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کیا۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں اوباما کے دور میں داعش کو بنایا گیا اور داعش کے ذریعے سے عراق کے اندر مسلمانوں کی خون ریزی کی گئی، مسلمانوں کو مارا گیا، اور شام کے اندر اور اسی طرح سے دیگر عرب ریاستوں کے اندر جو عرب بہار کا سلسلہ شروع ہوا تھا عرب سپرنگ، تو اس کے پیچھے بھی اوباما اور جو بائیڈن کا ہاتھ تھا۔ تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ بش بہت برا تھا امریکہ کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے، اوباما مسلمانوں کے لیے اچھا تھا، اگرچہ اس وقت یہی امیدیں ظاہر کی جا رہی تھیں کہ اوباما اور جو بائیڈن یہ دونوں امریکی فوجوں کو عراق سے اور افغانستان سے نکالیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان دونوں کے دور میں جہاں عرب بہار شروع ہوئی، لیبیا کا امن تباہ ہوا اور یمن کا امن تباہ ہوا اور شام کا، عراق کا، وہاں پر بدامنی آئی اور داعش کے نام پر، اور سب سے بڑا جو نقصان ناظرین کرام مسلمانوں کو ہوا وہ ریڈیکل اسلام کی اصطلاح انہوں نے یوز کی اور دہشت گردی کا جو ٹرم تھی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ اگرچہ ناظرین کرام بش کے زمانے میں مسلمانوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے ان پر حملے کیے گئے، مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، لیکن ٹرمپ نے بھی بش کی جو پالیسیاں تھیں ان کو جاری رکھا اور افغانستان کے اندر جتنے حملے اوباما کے دور میں کیے گئے ہیں شاید ہی سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہو۔ آپ جانتے ہیں اسامہ بن لادن کو پاکستان کے اندر ایبٹ آباد میں شہید کرنے کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باراک اوباما کے دور میں ہی ہوا۔ تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ باراک اوباما اور جو بائیڈن کے دور میں مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہو یا پھر اس سے آنے والے دور میں جو بائیڈن کے دور میں مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اگرچہ اس وقت جو بائیڈن کے منشور ہیں اس منشور یا وعدوں کے اندر مسلمانوں کو ریلیف دینا شامل ہے، لیکن یہ محض انتخابی وعدے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ اب ناظرین کرام جو خطرات ہیں جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے، اس میں سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے کہ عرب ریاستوں کے اندر مزید عرب بہاریں شروع ہو سکتی ہیں، مزید عرب سپرنگ شروع ہو سکتی ہے، اور ترکی سب سے بڑا ٹارگٹ ہو سکتا ہے جو بائیڈن کا، جس کو یورپ کے ساتھ مل کر امریکہ ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام جو بائیڈن کی جیت پر بھارت کے لوگ بہت خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے افغانستان کے اندر سے جو امریکی فوجیں ہیں وہ جو بائیڈن نہیں نکالے گا بلکہ اپنی فوجوں کو افغانستان کے اندر امریکہ برقرار رکھے گا، اور اس کا فائدہ براہ راست بھارت کو ہوگا اور بھارت پاکستان پر افغانستان کی سرزمین سے بآسانی حملے کر سکے گا۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن کا جو آنے والا دور ہے یہ مسلمانوں کے لیے اتنا اچھا ثابت نہیں ہو سکتا ہے،
اور آپ جانتے ہیں ٹرمپ اگرچہ مسلمانوں کا دشمن رہا، مسلمان ممالک پر پابندیاں لگائی، مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے بہت متنازع گفتگو کی، لیکن ٹرمپ کی ایک بات رہی ہے ان کے دور میں کہ انہوں نے طالبان پر حملوں کو رکوایا ہے اور طالبان کے ساتھ ڈیل کر کے امریکی فوجوں کو افغانستان سے نکالا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، مشرق وسطیٰ کے اندر کسی بھی ملک کے اندر امریکہ نے جنگ چھیڑی نہیں ہے بلکہ جنگ کو ختم کیا ہے۔ 5000 کے لگ بھگ فوجی عراق سے امریکہ نے نکال لیے ہیں، فوجی اڈوں کو بند کر دیا ہے، شام سے امریکہ اپنی فوجیں بلا رہا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں افریقی ممالک سے اور یورپ سے امریکی فوجیں واپس جا رہی تھیں۔ تو ٹرمپ کا جو دور ہے وہ دنیا کے اندر امریکہ کا ایک طرح سے کمزوری کا دور ہے، لیکن اس سے مسلمانوں کو ضرور فائدہ ہوا ہے۔ لیکن اب ٹرمپ کے ہارنے کے بعد، جو بائیڈن کی جیتنے کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت سے مسائل کا اضافہ ہو سکتا ہے، پاکستان کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی اور طالبان کے لیے بھی۔ اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں جو بائیڈن کے جو منشور ہے یا جو وعدے ہیں انتخابات کے، اس میں انہوں نے کن کن پوائنٹس کو سامنے رکھا ہے اور آنے والے 4 سالوں میں جو بائیڈن امریکیوں کے لیے اور دنیا کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین جو بائیڈن کا منشور ہے وہ دنیا کے اندر ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں اس حوالے سے جو بائیڈن نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر صدر منتخب ہو کر ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ یہی وجہ ہے پیرس کا جو ایگریمنٹ تھا اس سے امریکہ علیحدہ ہوا، تو جو بائیڈن نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ وہ جلد پیرس کے ایگریمنٹ کو دوبارہ جوائن کریں گے اور دنیا کے اندر ماحولیاتی تبدیلیوں سے جو دنیا کو نقصانات ہیں ان کو تبدیل کرنے کا موقع فراہم کریں گے اور اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جو دوسرا ان کا منشور ہے وہ ناظرین کرام ہیلتھ کیئر کا ہے کہ امریکہ کے اندر اور دنیا بھر کے اندر کورونا وبا ہے تو وہ ایسا صحت کا نظام لائیں گے جس سے امریکیوں کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر جو تارکین وطن ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو اس حوالے سے جو بائیڈن کا منشور ہے وہ یہ بھی ہے کہ تارکین وطن کے لیے امیگریشن کے جو قوانین ہیں ان کو نرم کریں گے۔ ٹرمپ نے پابندیاں لگا دی تھیں کہ بیرونی ممالک سے لوگ امریکہ نہیں آ سکتے ہیں یا امریکن نیشنلٹیاں یا امریکن پاسپورٹ یا امریکن ویزے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے ریلیف دیں گے، یقیناً یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو ان کا ایک اور منشور ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر جو امریکہ کو کمزوری ہوئی ہے تو امریکہ کی بالادستی اور غلبے کے لیے کوشش کریں گے اور دنیا کے اندر امریکی تجارت کو فروغ دیں گے۔ آپ جانتے ہیں چائنا کے ساتھ تجارتی لڑائی کی وجہ سے امریکہ کو بڑا خسارہ ہوا ہے ٹرمپ کے دور میں، لیکن اب جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے امریکہ کا جو دبدبہ روب ختم ہوا ہے ٹرمپ کی وجہ سے اسے وہ بحال کریں گے۔ یقیناً اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑیں گے اور لڑائیاں کریں گے جس کی وجہ سے امریکہ کی بدماشی دنیا کے اندر قائم رہے گی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جو ایک اور انتہائی متنازع قسم کا جو ان کا منشور تھا وہ جو ہم جنس پرست ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے حق میں بولیں گے اور ہم جنس پرستی کو فروغ دیں گے۔ اس سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کا جو قانون ہے وہ باراک اوباما کے دور میں منظور ہوا، اسی جو بائیڈن کے نائب صدارت کا جو دور تھا اس میں منظور ہوا، اور اب اس کو یہ مزید فروغ دیں گے جو ایک طرح سے اللہ سے اعلانیہ جنگ ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ جو بائیڈن کا ایک منشور یہ بھی ہے کہ وہ نسل پرستی کا خاتمہ کریں گے اور جو امریکی سیاہ فاموں پر ظلم ہو رہا ہے اسے وہ ختم کریں گے۔ یقیناً اس میں وہ کچھ کام کر سکتے ہیں لیکن اس سے مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں جو بائیڈن کے مذہبی عقیدے کے حوالے سے، تو ناظرین کرام امریکہ کی تاریخ میں جو بائیڈن پہلے ایسے امریکی صدر ہیں اور جو کیتھولک عیسائی مذہب فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام عیسائیوں کے 3 بڑے مشہور فرقے ہیں، کیتھولک اور آرتھوڈکس اور پروٹسٹنٹ۔ آپ جانتے ہیں جو کیتھولک اور آرتھوڈکس عیسائی ہیں وہ قدیم ہیں اور دنیا کے اندر اس وقت جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ کیتھولک مذہب کے ماننے والوں کی ہے، جن کا مرکز ویٹیکن سٹی ہے یا یورپ کے اندر روم ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے جو آرتھوڈکس عیسائیوں کا جو دنیا کے اندر بڑا مرکز ہے وہ اس وقت روس ہے، اور پروٹسٹنٹ عیسائی دنیا بھر کے اندر مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے اندر بڑی تعداد پروٹسٹنٹ عیسائیوں کی رہتی ہے، تقریباً 1.2 بلین جو عیسائی ہیں وہ کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور 800 ملین سے 1 ارب تک جو عیسائی ہیں وہ پروٹسٹنٹ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سے جو باقی تعداد ہے وہ آرتھوڈکس عیسائیوں کی ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن واحد ایسے امریکی صدر ہیں جو کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے صدر بننے کے بعد عیسائیوں کی جو تبلیغ ہے دنیا بھر کے اندر وہ اور زیادہ
زیادہ بڑھے گی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، سوڈان کو جب 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ عیسائیوں کو دے دیا گیا اور ایک حصہ مسلمانوں کے پاس رہا، یہ بھی اوباما کے دور میں ہوا ہے، جو بائیڈن کے دور میں ہوا ہے۔ اور اب ناظرین کرام کیتھولک مذہب کے لوگ آزادانہ طریقے سے عیسائی مذہب کی تبلیغ کریں گے افریقی ممالک کے اندر، مسلمان ممالک کے اندر، اور آپ جانتے ہیں ناظرین کرام اس سے پھر مسلمانوں کو یا اسلام کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جو بائیڈن اقتدار میں آ کر جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، کیا یہی باتیں آگے تسلسل کے ساتھ جاری رکھتے ہیں یا پھر ان سے بھی بڑی کوئی باتیں کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے ناظرین کرام کہ مسلمانوں کے لیے چاہے جو بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو، یہ دونوں بڑے خطرہ ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ناظرین کرام یہ بھی ہے کہ جو گلف کے اندر امریکہ کی پالیسی ہے وہ تبدیل ہوگی۔ اگرچہ ٹرمپ اسرائیل کے حق میں بہت زیادہ فیصلے کر چکے تھے، لیکن جو بائیڈن بھی کم نہیں ہے، یہ ایران کے ساتھ اچھی ڈیل کریں گے اور ایران کو موقع دیں گے کہ وہ گلف کے اندر ہے اور دیگر ممالک کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھائیں۔ بہرحال ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔